बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का मेरा मौजू ये भी एक सवाल है। मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ टाइमिंग में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये सवाल किया जाता है सिफली जादू के हवाले से। कुछ लोगों का ये ख़्याल है या कुछ लोगों को ये मिस गाइड किया जाता है कि काले इल्म का तोड़, काले जादू का तोड़, सिफली अमलियात का तोड़ सिर्फ़ सिफली और काले अमलियात या गंदे अमलियात से ही होता है। कुछ लोगों का ये ख़्याल होता है कि काले जादू के साथ, सिफली अमलियात के साथ काम जल्दी हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को मुतमईन करने की अपनी एक छोटी सी कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि हम अमलियात और वज़ाइफ भी अपलोड करते हैं, लेकिन अमलियात और वज़ाइफ के साथ थोड़ी सी तरबियत भी ज़रूरी है। पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि सिफली अमलियात हैं किन लोगों के लिए। मैं किसी भी मज़हब को डिसऑनर नहीं कर रहा, मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर कोई बर्तरी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपको वही बताऊंगा कि जो हकीकत है। सिफली अमलियात दरअसल वो किसी भी रंग में हों, उनको बंगाली अमलियात का नाम दिया जाए, उसको काले जादू का नाम दिया जाए, उसको कोई भी नाम दिया जाए, ऐसे अमलियात जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद से हमें बाहर ले जाएं, जो हमें नापाकी की तरफ ले जाएं, जो हमसे गलत काम करवाएं, जिन अमलियात में पढ़ के हमारी इखलाकियात, हमारी शर्म व हया ख़त्म हो जाए, जो शर्म व हया के दायरे को क्रॉस करने की तरफ आपको लेके जाएं, वो तमाम चीज़ें किसी भी मुसलमान को या किसी भी ऐसे बंदे को जो है वो अलाउ नहीं होती, वो ज़ेब नहीं देती जो अपने मज़हब की सही तालीमात को समझता है, जिसको अपने मज़हब की सही आगाही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये गलतफ़हमी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिफली अमलियात जो हिंदुइज़्म के मानने वाले लोग हैं, जो वेदांती लोग हैं, इनके मज़हब का हिस्सा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये अमलियात किसी भी मज़हब का हिस्सा नहीं है, ये सरासर शैतानी अमलियात हैं और इनका किसी भी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल जो कुछ मुसलमान दरबारों पे जाके, मज़ारों पे जाके, पीरों के पास, बाबों के पास जाके करते हैं, इसी तरह से जिस तरह मुसलमान जो लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जिस तरह उनमें जो कमज़ोर अक़ीदे के लोग हैं, जिनकी सही तरबियत नहीं हुई, जो सही चीज़ों की आगाही नहीं रखते, जो सिर्फ़ इन्हीं बातों को फॉलो करके चलते हैं कि जो अब्बा जी करते थे वही हमने करना है, जो दादाजी करते थे वही हमने करना है, जो तहकीक नहीं करते, जिनकी सही तरीके से तरबियत नहीं होती, जिन लोगों तक दीन का सही इल्म नहीं पहुंचाया जाता, जिस तरह वो लोग जाके दरबारों पे जाके माथे टेकते हैं, दरबारों से जाके मांगते हैं, दरबारों पे जाके सजदे करते हैं, उसी तरीके से दूसरे जो हमारे काबिल एहतराम मज़ाहिब हैं, उनमें भी जिन लोगों का इल्म नाक़िस है, जिन लोगों को सही इल्म नहीं है, जिन लोगों को सही तरीके से अपनी किताबों की समझ नहीं आई, उनको सही पढ़ाया नहीं गया, सही बताया नहीं गया, सही तरीके से सिखाया नहीं गया, उनकी जो मज़हबी तालीमात हैं जो उन तक सही तरीके से खोल कर नहीं पहुंचाई गई, तो वो लोग वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को नेगेटिव वे में मानते हैं और इन चीज़ों को नेगेटिव वे में लेके चलते हैं। ये एक पूरी हिस्ट्री है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं कि लोग जो हिंदुइज़्म के मानने वाले लोग हैं, उनमें
بھی جو دیویوں اور دیوتاؤں کا کنسیپٹ ہے اس کی اگر صحیح ہسٹری پڑھی جائے تو ان میں سے کسی کی تعلیمات میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی، ان میں سے کسی کی تعلیمات میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اس طرح کے عملیات کریں، آپ کوئی ناپاک عملیات کریں، آپ شرم و حیا کے حدوں کو کراس کر جائیں، آپ اس طرح کا کوئی بھی حربہ اختیار کریں، یہ ان کی مذہبی تعلیمات میں نہیں ہے۔ یہ جو شیطانی تعلیمات ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک، چونکہ نیکی اور بدی نے تا قیامت ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس لیے یہ ہر مذہب میں اس کے کچھ پیروکار پائے جاتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہوں، وہ چاہے ہندوازم کے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ چاہے جو ہے وہ سکھ مذہب سے یا عیسائی مذہب سے تعلقات رکھنے والے لوگ ہوں، تمام میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے، ہم کسی مذہب کے لیے غیر مناسب الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہر مذہب جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ سفلی عملیات، آسان الفاظ میں اگر بات کروں، گندے عملیات، کالا جادو، بنگالی جادو، یہ کلکتہ کا جادو، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شیطان کے پیروکار ہیں، جن کو صرف دنیا ہی دنیا سے غرض ہے، جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ زبانی دعوے چاہے جتنے مرضی کریں، لیکن جن کے اندر میں، جن کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہے، یہ چیزیں، یہ عملیات اور یہ سارا کچھ صرف اور صرف ان کے لیے ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے معاملات ہوتے کس طرح سے ہیں، سفلی عملیات، گندے عملیات، کالا جادو، یہ چیزیں کام کس طرح سے کرتی ہیں۔ یہ وہی مثال ہے کہ ایک بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے کی جیب میں سے نکال کے اس کی جیب میں ڈال دیا گیا، ایک بندے سے چھین کر کوئی چیز دوسرے کو دے دی گئی۔ ان عملیات کی مثال اسی طرح سے ہے، یا جس طرح میڈیکل ڈاکٹر جب سرجری کرتا ہے تو جسم کے ایک حصے سے گوشت نکال کے دوسری جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سفلی عملیات کا ایک مختصر سا تعارف۔ اور نورانی عملیات میں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ وسائل پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ذریعہ عطا فرما دیتے ہیں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوتا، اور آپ کی دنیا کا بھی فائدہ، دنیا میں بھی آپ کا فائدہ اور آخرت میں بھی آپ کا فائدہ۔ میں قطعاً یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے پہلے کہا جو لوگ اپنے مذہب کی صحیح تعلیمات کو سمجھتے ہیں وہ ان باتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق کریں گے۔ اور اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ سفلی عملیات، کالا جادو، کالا علم کرے یا کروائے، وہ اپنے آپ کو زبانی جتنا مرضی مسلمان کہے، لیکن وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی، دکھائی ہوئی، سکھائی ہوئی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، تو وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ زبان سے اس چیز کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ جو لوگ جانے انجانے میں اس طرف چلے گئے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر کے اپنا رستہ بدل لیں اور دوبارہ اس طرف نہ جائیں۔ اور جو لوگ سارا کچھ جانتے، سوچتے، سمجھتے ہوئے بھی اپنی ان حرکتوں میں مگن رہے اور سفلی عملیات کرواتے رہے یا کرتے رہے، وہ لوگ، ان کی آخرت بھی برباد ہے اور ان کی دنیا بھی ایک مخصوص وقت کے بعد برباد ہو جاتی ہے، اور سفلی عملیات سے حاصل کی ہوئی چیزیں بھی آپ کو، آخرت تو آپ کی گئی دنیا میں بھی آپ کو یہ چیزیں دھوکہ دے جاتی ہیں، وہ چاہے سفلی عملیات سے، کالے علم سے بنائے ہوئے رشتے ہوں، وہ چاہے حاصل کیا گیا کوئی کاروبار ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ چیز آپ کے لیے پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے سود مند، ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے وہ چیز فائدہ مند نہیں رہتی،
وہ ایسے وقت پہ آپ کو دھوکہ دیتی ہے جہاں پہ آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان، ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اکرام، بڑے بڑے داڑھیوں والے اور بڑے بڑے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نوری عملیات سے جلدی کام نہیں ہوتا، نوری عملیات سے جلدی کالے علم کی کاٹ نہیں ہوتی، اس کی ریزن بھی سن لیجئے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دراصل لوگوں کو ان عملیات کے بارے میں، جو عملیات وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ عملیات وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، 90% عاملوں کو ان چیزوں کے بارے میں صحیح نالج ہوتا نہیں ہے۔ عمل کے لیے مناسب وقت کون سا ہے، عمل کے لیے مناسب بہور، مناسب خوشبو کون سی ہے، عمل کے لیے مناسب رنگ کون سا ہے، عمل کے لیے مناسب جگہ کون سی ہے، عمل کے لیے بیٹھنے کا مناسب طریقہ کیا ہے، عمل کرنے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں ترک کرنی پڑیں گی، عمل کرنے کے لیے کون سی چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا، عمل کرنے کے لیے اپنی روٹین سے، اپنی زندگی سے کن کن چیزوں کو نکالنا پڑے گا، عمل کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا، دوران عمل کیسے لوگوں سے، کن لوگوں سے ہم نے نہیں ملنا، دوران عمل اپنا ہم نے ماحول کس طرح کا رکھنا ہے۔ ہر عمل کے پیچھے یہ ایک طویل پیٹرن ہوتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے، جس کو لوگ نہیں جانتے، 90% لوگ نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے ان کے عملیات میں اثر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان کے عملیات میں تاثیر نہیں پیدا ہوتی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نورانی عملیات سے جلدی کام نہیں ہوتا۔ جتنے خاص طور پہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر چھائے ہوئے عامل ہیں، یہ عملیات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا بات کریں گے، ستاروں کی بات کریں گے، ساعتوں کی بات کریں گے، اس سے آگے کی بات ہر عمل کی جو نظر نیاز ہے، ہر عمل کا جو صدقہ ہے، ہر عمل کا جو ہدیہ ہے وہ الگ ہے، ہر عمل کی جو شرائط ہیں وہ الگ ہیں، ہر عمل اگر باموکل ہے تو اس کے جو قول و قرار ہیں وہ الگ ہیں۔ آپ کو نہ تو کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں اور نہ ہی عامل حضرات یہ چیزیں بتاتے ہیں۔ اجازت عملیات کے ساتھ آج سے چند دن پہلے اجازت عملیات کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ اجازت کس طرح سے لی جا سکتی ہے، اجازت دینے والے کا کرائیٹیریا کیا ہے، وہ بھی میں نے کھول کے بتایا کہ اجازت دینے والا آپ کو آپ کے عمل کی تمام جو آنے والا جو راستے ہیں اس میں کن چیزوں کو شامل کرنا ہے، کن چیزوں کو ترک کرنا ہے، کون سی مشکلات آ سکتی ہیں، کون سے سوال کا کیا جواب ہے، کس کے ساتھ کیا قول و قرار ہے، کیسے وقت کو آپ نے کس طرح سے گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ کس طرح سے اجازت دیتے ہیں، لو جی میری طرف سے اجازت ہے کر لو، کومنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دو، آپ کی اجازت ہوگی، کومنٹ باکس میں اپنے نام کا پہلا حرف لکھ دو، اجازت ہو گئی۔ ایسی اجازت کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، اس طرح سے کیے گئے عملیات کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اجازت وہ ہے کہ جس بندے نے اس چیز کو کیا ہے، جس بندے نے اس چیز میں وقت گزارا ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آپ کو بتائے، وہ اس سے ریلیٹڈ تمام کیفیات آپ کو بتائے، وہ اس سے ریلیٹڈ تمام حالات آپ کو بتائے، وہ آپ کے اس سفر کے درمیان پیش آنے والے تمام معاملات کا حل آپ کو بتائے، پھر وہ عامل اگر اجازت دے تو اس کی اجازت آپ کے لیے پر اثر ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے پاس ان چیزوں کا نالج ہوتا ہے ان لوگوں کے عملیات کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ نورانی عملیات کام نہیں کرتے یا نورانی عملیات سے کالے جادو کی کاٹ نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، جن لوگوں کو صحیح اساتذہ نہیں ملے، جن لوگوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہوئی، اب آپ کے کتنے عامل ہوں گے یہاں پہ جو یہ بتا سکیں، جو اس چیز کے اوپر بات کر سکیں کہ جو تعویذات لکھے جاتے ہیں، وہ جو سیاہی استعمال کی جاتی ہے،
جس رنگ کی سیاہی استعمال کی جاتی ہے اس سے مناسبت رکھنے والا کون سا بہور ہوتا ہے، اور اس رنگ کے جو موکلات ہیں ان کو اپنے نقش میں، اپنے تعویذ میں شامل کیسے کرنا ہے، اس عمل کے موکلات ان کو شامل کیسے کرنا ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ، اس ساتھ کے موکلات جس رنگ کی آپ سیاہی شامل لے رہے ہیں اس رنگ کے موکلات، اس وقت میں آپ نے کون سے کلر کا کپڑا پہننا ہے اور کون سے کلر سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اسی حالت میں بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے تاش چل رہی ہے، وہاں پہ بیٹھے پان نسوار چل رہی ہے، وہاں پہ بیٹھے چرچ چل رہی ہے، وہاں پہ بیٹھے لوگوں کو دم بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے لوگوں کو اسی پین کے ساتھ جو ہے وہ تاش کے پتے بنائے جا رہے ہیں، اور اسی پین کے ساتھ لوگوں کو تعویذ بنا کے دیے جا رہے ہیں، اسی زبان کے ساتھ گندے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، اسی زبان کے ساتھ جو ہے اسی ٹائم پہ بیٹھے وہاں پہ دم کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کا کام کریں گے، جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو واقعی آپ کا علم کام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ٹوٹلی تضاد کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں کر رہے، آپ اس چیز کے جو لوازمات ہیں وہی پوری نہیں کر رہے، آپ اس چیز کی شرائط ہی پوری نہیں کر رہے، اور پھر آپ یہ کہہ کے لوگوں کو اگر گمراہ کریں کہ نورانی عملیات کام نہیں کرتے، پھر آپ یہ کہہ کے لوگوں کو گمراہ کریں کہ کالی علم کی کاٹ نوری علم سے ہوتی نہیں ہے، تو شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو، یہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا ایمان یہ اس طرح کی باتیں کر کے خراب کیا جاتا ہے کہ نورانی علم سے جلدی کام نہیں ہوتا، اور کمال ہے وہ اقرار الحسن صاحب جیسے لوگوں کے اوپر بھی، جن کو سارے کے سارے ایسے لوگ ملتے ہیں۔ میں نے تو ای میلز بھی کی، میں نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی کہ آؤ آپ کو صحیح چیزوں کی آگاہی دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، ان کو ان کی مرضی والے بابا سوئیوں والا، بابا انڈے والا ملتا ہے، ان کو حقیقت والا کوئی بندہ ہی نہیں ملتا ان کو بھی، کیونکہ من گھڑت واقعات سنا کے ولیوں سے ریلیٹڈ لوگوں نے جھوٹے واقعات گھڑ کے، عاملوں سے ریلیٹڈ لوگوں نے جھوٹے واقعات گھڑ کے لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا ہوتا ہے کہ لوگ عامل سے نہیں پوچھنا گوارا کرتے کہ تمہاری طاقت، تمہاری کیپیسٹی کیا ہے، وہ اس کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جس کے پاس کوئی شعبدہ بازی نظر آ گئی، خیالات میں خود ہی اس کے جن بھی بنا لیتے ہیں، اس کے موکلات بھی بنا لیتے ہیں، پھر جب مایوس ہوتے ہیں پھر عاملوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو قصور اس میں ہماری عوام کا بھی ہے، قصور اس میں اقرار الحسن صاحب جیسے لوگوں کا بھی ہے، جو حقیقت کی تلاش نہیں کرتے، جو حقیقت کو سامنے نہیں لے کے آتے۔ بڑے بڑے بابوں نے کتابوں میں من گھڑت واقعات، جھوٹے واقعات، ایک ہی واقعہ وہ مودے عامل نے بھی لکھا ہوا ہے، وہی واقعہ ماجے عامل نے بھی اپنے نام کے ساتھ لگا کے لکھا ہوا ہے، وہی واقعہ سودے عامل نے اپنے نام کے ساتھ لگا کے لکھا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں اس چیز کے ساتھ تعلق کسی کا بھی نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں کہ نورانی عملیات کام نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ نورانی عملیات کے ساتھ کاٹ نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ جلدی کام نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں نورانی عملیات جلدی اثر نہیں کرتے۔ اثر اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ان کی شرائط پوری نہیں کرتے، آپ اس کرائیٹیریے پہ پورا نہیں اترتے، آپ اپنے آپ کو اس قابل بناتے نہیں ہیں، آپ لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو محنت اور جس لگن کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس سے کام نہیں کرتے۔ اور اس میں قصور عوام کا بھی ہے، جو بندہ صحیح کام کرنے والا ہے وہ اگر کوئی پیسے لیتا ہے، وہ اگر کوئی فیس مانگتا ہے، تو جب آپ کو اس کے کام میں پختگی نظر آ رہی ہے تو دینی چاہیے۔ اگر ڈاکٹر فیس لیتا ہے تو عامل کو دیتے ہوئے کیا موت پڑتی ہے؟ ڈاکٹر غلط ٹریٹمنٹ کر کے ڈاکٹر کا کچھ نہیں جاتا، لیکن مریض کا بچتا کچھ نہیں ہے۔ عامل جو صحیح عامل ہے، جو صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، جو پوری محنت کرتا ہے، وہ خود بھی رسک پہ ہوتا ہے، اس کی پوری کی پوری فیملی رسک پہ ہوتی ہے، اور ڈاکٹر سے آپ کو آرام نہ آئے آپ چپ کر کے ڈاکٹر بدل لیتے ہیں، اور جو بندہ صحیح کام کرتا ہے وہ اگر آپ سے فیس مانگ لے تو بڑے بڑے کہہ دیتے ہیں وہ جی جو پیسے مانگتا ہے اس کے پاس شفا نہیں ہوتی۔
किस हदीस में आ गया, किसने लिख दिया? तुम्हारे बड़े बूढ़े दादों परदादों ने जो कुछ कह दिया वो हदीस हो गई। जो बंदा सही काम करता है, वो अपना वक्त देता है, वो अपना वक्त दे रहा है, वो मेहनत कर रहा है, उसका हक बनता है कि वो फीस ले, लेकिन काम भी ईमानदारी से करे, अपनी कोशिश करे। सिला देने वाली, कोशिश को कबूल करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। जो बंदा वाकई काम करने वाला है उसको पैसे लेने भी चाहिए और उसको पैसे देते हुए लोगों को भी मौत नहीं पड़नी चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। जब आप लोग इस तरह के काम करते हैं तो फिर आमिल हजरात क्या करते हैं कि वो झूठ बोलते हैं कि ज़ाफ़रान के इतने पैसे दे दो, कि फ़लाँ चीज़ के उतने पैसे दे दो, और फिर वो भी पैसे ले लेके खाते जाते हैं। आप लोग खुद इस चीज़ की स्पेस बनाते हैं सही तरीके से। जब आप लोगों को शर्म नहीं आती कि जब हम जाके बैठते हैं तो हमारे चाचू का भी हिसाब लगा दो, हमारे मामू का भी हिसाब लगा दो, हमारे खालू का भी हिसाब लगा दो, हमारी फुप्पी का भी हिसाब लगा दो, और जब कुछ देने की बारी आती है तो उस वक्त लोगों को मौत पड़ती है। तो फिर इस तरह के जो आमिल हैं वो अगर सही काम करना भी चाहते हैं तो आपके रवैये उनको मुतनफ़र करते हैं, आपके रवैये उनको इस चीज़ के लिए मजबूर करते हैं कि वो सिर्फ आपसे पैसा खाए, वो सिर्फ आपसे दिहाड़ियाँ लगाए, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जिस बंदे के पास कुछ है, जो बंदा सही तरीके से काम करता है, जिससे कोई फ़ायदा नज़र आता है, उसके बारे में खुद ख्याल कर लिया करें, उसके बारे में खुद सोच लिया करें। और मैं बार बार कहता हूँ, अपने पास आने वालों को भी कहता हूँ, वीडियोज़ में भी कहता हूँ कि एक वक्त में अपने एक काम के लिए, अपने एक मसले के लिए बात किया करें। एक वक्त में सारा पेंडोरा बॉक्स ना खोल के बैठ जाया करें, और एक ही वक्त में जब तक आपका अपना मसला हल नहीं हो जाता उस वक्त तक किसी दूसरे तीसरे को, किसी ABCD को, किसी मामू चाचू को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी मिलने वाले को मत उसके पास रेफ़र किया करें। क्यों? कि अगर वो बंदा एक नंबर है, अगर वो सही आमिल है, तो आपका ये रवैया उसको बदज़न कर देगा। सीधी बात है, उसको भी पेट लगा है, उसके भी बीवी बच्चे हैं। आप लोग उस मामले में उसका ख्याल ना करें, और काम लेने के लिए आप लोग ये भी कर दो, वो भी कर दो, फ़लाँ का भी बता दो, फ़लाँ का भी बता दो। अगर वो एक नंबर है तो वो आपसे मुतनफ़र हो जाएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी आपसे पीछे हटना। और अगर वो 2 नंबर आमिल हुआ तो उसकी मार्केट चलेगी, उसका कारोबार चमकेगा, और वो लोगों का पैसा खाएगा, लोगों से पैसा लेके इधर उधर हो जाएगा, लोगों को ब्लॉक करेगा, और जितने लोग आपके रेफरेंस से उसके पास आए होंगे उन तमाम लोगों की तलवार आपकी गर्दन पे होंगे, उन तमाम लोगों की लानतन आपको होगी, क्योंकि आपने रेफ़र किया। लिहाजा पहले उसको खुद वेरीफाई किया करें, पहले एक मसले में किसी को परखा करें, दूसरा कोई मसला बाद में डिस्कस किया करें। जब आपको उसमें कोई सच्चाई नज़र आ जाए तो उसमें उसके साथ खुद भी कोऑपरेट कर लिया करें, और जिस तरह डॉक्टर को देते हैं उसको भी दें। ये एक असल तरीक़ाकार है। ये बातें लोगों को चुभती हैं। मुझे पता है कैसी वीडियोस पे कैसे टाइटल, कैसे टैग, कैसे थंबनेल पे जो है वो ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा चैनल व्यूज़ के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं ये करता ही नहीं हूँ। मुझे तो जो अल्लाह ने दिया है मैंने उसको लोगों तक पहुँचाना है। जिसको बुरा लगता है वो मारे चीखें, जिसको लंबी वीडियोस की तकलीफ़ है वो ना देखे, जिसने टाइम पास करना है वो मेरी वीडियोस ना देखे, वो जाए अपने जैसे और बंगाली आमिल, तूफ़ानी आमिल, शैतानी आमिल, चक्कड़ आमिल, फक्कड़ आमिल देखे जाके। वो जिसको कुछ चाहिए, जिसने कुछ हासिल करना है, जो अपने मसाइल के हल के लिए कुछ हासिल करना चाहता है, जिसको तलब रूहानियत है, और जो बाशऊर लोग हैं उनको समझ आती है मैं क्या बोलता हूँ, वो लोग यहाँ पे आए। ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल उन लोगों के लिए, टाइम पास लोगों के लिए, या फिर वो अक्सर जो ये कराची वाले और भी बहुत सारी जगहों पे होंगे जो इंटरनेट पे आमिलों की वीडियो देख देख के खुद पीर बने बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं है मेरा चैनल। मैं ऐसे लोगों के लिए नहीं हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। जिन लोगों को वाकई कोई तलब है, जिन लोगों के वाकई कोई मसाइल हैं, जो लोग सही गलत की कोई पहचान रखते हैं, हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं, हम उनकी
لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو بتانے کی، ان کو سمجھانے کی، ان کو سکھانے کی، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. جو ٹائم پاس ہیں اور جو ٹھرکی قسم کے آج کل کے عاشق لوگ آئے ہوئے ہیں، 2 نمبر لوگ، ان کے لیے نہیں ہے یہ چینل. ان کے لیے میری ویڈیوز نہیں ہیں. جن کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھ کے کتابیں بھرنے کا، وظائف اکٹھے کرنے کا شوق ہے، میری ویڈیوز ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں. اگر اس طرح کے لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، چھوڑ جائیں، انسبسکرائب کر دیں اس کو. جن کو کوئی صحیح طلب نہیں ہے، جن کو گندے ٹیگ، گندے ٹائٹل دیکھ دیکھ کے ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنے کی ہوتی ہے، وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اگر وہ اس چینل پہ ہیں وہ نہ دیکھیں میری ویڈیوز کو. جن لوگوں کی کوئی صحیح ریکوائرمنٹ، کوئی جائز ضرورت ہے، وہ یہاں پہ رہیں. جن کو خود پیر بننے کا شوق ہے نا، اس طرح ویڈیوز دیکھ دیکھ کے وہ اپنے جیسا کوئی ڈرامے باز ڈھونڈے. یہاں پہ نہ کسی کو کوئی پرائز باؤنڈ نمبر ملنے والا ہے، یہاں پہ نہ پھپھی کا، چاچے کا، مامے کا حساب مفت میں لگنے والا ہے. یہ ڈرامے بازیاں میرے چینل پہ نہیں ہیں. کسی نے بھی اگر اس آس پہ اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو چھوڑ جائے، چلے جائیں، بے شک سب چلے جائیں، ایک بھی سبسکرائبر نہ رہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. جن کو حق کی تلاش ہے، جو لوگ جائز ضروریات کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ اتنے باشعور ہیں کہ ان کو میرے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے، وہ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ رہیں یہاں پہ، وہ ہم سے بات کریں، وہ ہم سے رابطہ کریں، وہ ہمارے کانٹیکٹ میں رہیں. ایم ہی اٹھ کے یہ جو آ جاتے ہیں، وہ جی لمبی ویڈیو نہ کرو. میری ویڈیو میری مرضی. میرے دیکھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے دیکھ رہے ہیں. تمہیں جو تکلیف ہے تم کسی اور چینل پہ چلے جاؤ، تم نہ ادھر رہو. اس طرح کے نیگیٹو لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ شگہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے. جس کو واقعی حقیقت میں کوئی طلب ہے وہ یہاں پہ رہے، وہ ہمارے پاس آئے، وہ ہمیں کومنٹ کرے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے. اس کو اگر ہم میں کوئی غلطی نظر آتی ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرے. یہ کتابی مولویوں کا اور کتابی عاملوں کا یہاں پہ کوئی کام شام نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے. جس نے جانا ہے جائے، چاہے سارے چلے جائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. میں کوئی اس لیے تو یہاں پہ بیٹھا نہیں. کسی ایک بندے کو بھی اگر میری صحیح بات کی سمجھ آ گئی، کسی ایک بندے تک بھی اگر میری صحیح بات پہنچ گئی، کسی ایک بندے کا بھی اگر راستہ سیدھا ہو گیا، کوئی کسی برائی سے بچ گیا، تو میری ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا. مجھے زیادہ ویورز لینے کی، زیادہ شیطانوں کا ٹولہ اکٹھا کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اپنا وقت بھی نہ ضائع کیا کریں اور دوسروں کا بھی وقت ضائع نہ کیا کریں. اور جو لوگ رابطہ آن لائن خاص طور پہ کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ لوگ مطلب کی بات کیا کریں، ریزنیبل بات کیا کریں، اور 1 یا 2 میسیجوں میں اپنی بات آپ کمپلیٹ کیا کریں. ایک میسیج میں اپنا نام، ایک میسیج میں اپنے شہر کا نام، ایک میسیج میں والدہ کا نام، ایک میسیج میں والد کا نام. اس طرح کے جو ہے وہ پیٹرن پہ ہم چلنے والے نہیں ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں کو وقت دینا ہوتا ہے، اور اس طرح کا رویہ کم از کم میرے ساتھ نہیں چلے گا. اور جس بندے کو زیادہ باتیں پوچھنے کا شوق ہے، جس بندے نے زیادہ حساب لگوانے ہیں، علاج کی غرض سے نہیں ہے، جو باتوں کا زیادہ ٹھرکی ہے، ان کے لیے کم از کم 5000 روپے میری فیس ہے ایک سوال کی. جن لوگوں کے جینون مسائل ہیں ان کے لیے میں فیس بھی للہ بھی حاضر ہوں. لیکن جن لوگوں نے صرف باتیں پوچھنی ہیں، سٹوریاں سننی ہیں، کہانیاں سننی ہیں، جو لوگ اس چیز کے لیے فون کرتے ہیں، ایک سوال کا 5000 روپے لوں گا. تمہاری ڈیٹ آف برتھ، تمہاری اگلی پچھلی ہسٹری کھول کے سامنے نہ رکھ دوں تو پھر بات کرنا. ٹائم پاس کرنے میں کتنے حقدار لوگوں کا حق مارتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. ہم نے اس چینل کی کوئی کمائیاں کھانی ہے جو ہمیں پرواہ ہو کہ کوئی چھوڑ جائے گا یا کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کہے گا؟ ہم نے کام اپنے پیٹرن پہ کرنا ہے، ہم نے کام اپنے طریقے سے کرنا ہے. ہمیں ان چیزوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے. جس نے آنا ہے، ضرورت کے لیے آنا ہے، اس کے ساتھ جس حد تک ہو سکے گا میں فی سبیل اللہ بھی چلنے کے لیے تیار ہوں. اور جس نے صرف باتیں پوچھنی ہیں، یہ جو ادھر ادھر کی مارنے والے آ جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے صاف اور سیدھی بات ہے. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کون بندہ کتنے پانی میں ہے، کون بندہ صحیح بات کر رہا ہے اور کون بندہ ٹائم پاس کر رہا ہے. اور ایسے ٹائم پاس لوگوں کے لیے ایک سوال کا 5000 روپے.
सीधी और साफ बात। जो मुख्तसर बात नहीं करते, जो काम की बात नहीं करते, मर रहे होते हैं तकलीफ से, और इलाज से ज्यादा परवाह किसने होती है? किया किसने था, किया क्यों था, किया कब था, किस वजह से किया था। फजूल किस्म की बकवास में पड़े होते हैं। आप लोगों को पसंद करेंगे 2 नंबर दिहाड़ीदार आमिल, मैं नहीं करता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे चैनल को, जिसने ये ड्रामेबाजियां करनी है। इन चीज़ों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ना मेरी ऐसी कोई ज़रूरत है, ना मुझे लोगों का अपने इर्द गिर्द अपने पास मेला लगाने का शौक़ है, ना मुझे कोई प्रोटोकॉल इस तरह का लेने का शौक़ है, ना मेरी कोई ज़रूरत है। आपके लिए आपके लेवल के बहुत सारे शैतानी आमिल और अमलियात की दुनिया और बंगाली आमिल और चंडाली आमिल और बहुत सारे इस तरह के हैं, जाओ उनके पास। यहाँ पे वो लोग रहे जिनको अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात पसंद है, जिनको अल्लाह का ज़िक्र पसंद है, जो अल्लाह के ज़िक्र पे ईमान रखते हैं, जो कलाम बरहक से अपने जायज़ मसाइल का हल चाहते हैं। यहाँ पे उन लोगों की जगह, सिर्फ जिन लोगों को सही बात नहीं मिलती, वो सही की तलाश में, उनकी जगह ये उनका चैनल है। किसी सूदे मुदे की कोई यहाँ पे जगह नहीं है, और ना कोई इस तरफ आने की कोशिश करे, बल्कि जो आया हुआ वो भी चले जाए। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे डंडा सर्विस है और कुछ नहीं है। चलो शाबाश।